सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। बोल न्यूज़ की खुसूसी नशरियात में मैं सलमान मिर्जा आप सभी को खुशामदीद कहता हूँ। जनाब, बारिशें यूं तो अब्रे रहमत होती हैं, लेकिन इंतजामिया की नाअहली उनको जहमत बना देती है। NDMA के मुताबिक एक माह में बादलों से बरसता पानी 133 जाने ले गया है। 25 जून से अब तक मुल्क भर में 57 मर्द, 21 खवातीन और 55 बच्चे जाँ बहक हुए। सबसे ज्यादा 65 अमवात पंजाब में रिपोर्ट हुई। केबी में 35, बलूचिस्तान से 6 अफराद जाँ बहक हुए। सिंध से 10 और आजाद कश्मीर से 5 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की बात की जाए तो यहां पर 11 अफराद अपनी जाने गंवा बैठे, 215 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों में से 83 मर्द, 56 खवातीन और 52 बच्चे शामिल हैं। 368 घरों को नुकसान पहुंचा है। 245 मवेशी भी हलाक हुए हैं। बारिशों के बाद मुल्क भर में सैलाबी सूरत-ए-हाल है। भारत की जानिब से छोड़े गए पानी ने भी सूरत-ए-हाल को मजीद खराब कर दिया। ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल यह है कि जनाब, कई इलाके ऐसे हैं जो कि सैलाब की नजर हो चुके हैं और वहां पर सैलाब का खदशा बताया जा रहा है। दरियाए सिंध में तौसा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। पानी की मिकदार में मुसलसल इजाफा हो रहा है जो खतरनाक हद तक बढ़ सकता है। सरगोदा हो गया, डेरा गाजी खान, भावलपुर, भक्कर, लैया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और रहीम यार खान के अजला में सैलाब का खतरा है। PDMA ने दरियाए रावी से मुल्का जिला इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया है। ये सूरत हाल कितनी खतरनाक हो सकती है, इस पर बात करेंगे। जनाब, हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर खावर अब्बास इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं और जाजी ब्यूरो चीफ पेशावर हमें ज्वाइन कर चुके हैं और सीनियर एनालिस्ट हैं शहजादा जुल्फिकार, वो भी हमारे साथ मौजूद है। उनसे जरा गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम यू खावर अब्बास, ही बताइएगा अभी जो बारिशें लाहौर में भी हुई, पंजाब भर के अंदर हुई, ये कहा जा रहा है कि ये नॉर्मल सेहट की बारिश है और काफी ज्यादा बारिश हुई है। यूजुअली तौर पर लाहौर के अंदर अगर बारिशें ज्यादा होती है तो हमने देखा है सुबह बारिशें होती हैं, शाम में पानी साफ हो चुका होता है। अनलाइक कराची में अगर बारिश होगी तो 2 दिन तक पानी खड़ा रहेगा, लेकिन लाहौर में कम से कम ये सूरत हाल नहीं है। लेकिन अभी जो बारिशें हुई हैं उसने वहां की भी जो मरकजी शारा है वहां पर नदी नालों का मंजर पेश करी है। ये कितनी खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है आने वाले दिनों में? सलमान, देखिए, जैसा अभी आपने तज़किरा किया और बोल के नाजरीन को बताया कि दर्जनों अमवात हुई हैं ये जो मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है। और खसूसी तौर पे जो आपने लाहौर का तज़किरा किया, तो लाहौर का अभी रिसेंटली तामीर होने वाला कलमा चौक तो बाकायदा तौर पर कैनाल नहर का जो है यहाँ पर मंजर पेश कर रहा था, जिसमें पूरी की पूरी गाड़ियाँ और तकरीबन कोई 5 फीट से जायद तक जो है वो उसमें खड़ा होने वाला शख्स डूब गया। और अभी तक लाहौर में जो है वो मुख्तलिफ ज़राए के मुताबिक, रेस्क्यू और PDMA के मुताबिक 2 दर्जन से जायद अफराद अपनी जान की बाजी हार चुके हैं, जिसमें से 5 अफराद तो ऐसे हैं जो करंट लगने से जाँ बहक हुए हैं। और जो मखदूश सूरत हाल वो ये है कि ना सिर्फ छतें गिरने से या हादसात के बायस लोग जाँ बहक हुए हैं, बल्कि 3 अमवात तो ऐसी हुई हैं जो पानी में मेन सड़क पर डूब जाने से हुई हैं। 2 मोरिया पुल के करीब एक शख्स जो है वो पानी में डूब कर अपनी जान की बाजी हार गया, जबकि बाबू साबू के करीब और ठोकर पर जो है वो मेन हॉल में गिरकर 2 बच्चे मुख्तलिफ वाकयात में जाँ बहक हुए हैं। बारिशें इतनी शिद्दत से पड़ी हैं कि लाहौर की बहुत सारी सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए और जो तमाम सड़कें और जो मेन शाहराएं हैं वो नदी नालों का मंजर पेश कर रही थी। धर्मपुरा के करीब तो कुछ ऐसे इलाके थे जहां पर सलमान साहब बाकायदा तौर पर रेस्क्यू ने रेड रिबन के जरिए से क्रॉस करके सड़कों गलियों को बंद कर दिया कि वहां पर पानी इतना घुस चुका था। ना सिर्फ ये सूरत हाल नदी से मुल्हका इलाकों की है या नालों से मुल्हका इलाकों की है, बल्कि कुछ इलाके तो ऐसे थे जहां पर शहरियों के घरों में पानी दाखिल हो गया। जो शहर के पोश इलाके हैं जैसा कि गुलबर्ग हो गया, DHA हो गया, कैनाल रोड हो गया और जेल रोड हो गया, लक्ष्मी चौक हो गया, वहां पर तो कई रोज से अभी तक पानी खड़ा है और इंतजामिया जो है वो मुकम्मल तौर पर उसे पानी को वहां से खारिज करने में नाकाम दिखाई देती है। अभी भी PDMA की जानिब से जो अलर्ट जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि ये जो दूसरा स्पेल आया है मानसून की बारिशों का, ये 24 से 30 तारीख तक जारी रहना था, जिसमें अभी कुछ लाहौर के इलाके में बता रहे हैं कि इन बारिशों की शिद्दत कम हो सकती है, मगर दूसरी जानिब यही बारिशें अब जो है वो जेहलम और फैसलाबाद और गुजरांवाला का रुख
کریں گی. دوسری جانب تونسا کے مقام پر 3,82,000 کا کیوسک کا جو ریلا ہے پانی کا گزر رہا ہے اور وہ دن بدن بڑھ رہا ہے، جس کی صورتحال پی ڈی ایم اے کے مطابق خطرناک ہو سکتی ہے. دریائے جہلم، راوی، ستلج میں بھی درمیانے درجے کا سیلاب آ رہا ہے اور اس کی وجہ سے جیسے آپ نے تذکرہ کیا کہ ڈیرہ غازی خان، بہاولپور، رحیم یار خان، سرگودا، نہ صرف وہ بلکہ چنیوٹ اور جھنگ کے علاقے بھی زیر آب آ سکتے ہیں. قصور اور سائیوال کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جن میں پانی کی سطح بڑھنے کے بعد جو سیلابی صورتحال پیدا ہوئی اور بہت سارے جو زمینی راستے ہیں وہ منقطع ہو گئے. جو خوفناک صورتحال ہے، محکمہ موسمیات یہ بتاتا ہے جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے وہاں پر بھی بارشیں اتنی شدت سے ہوئی ہیں کہ ان کے ڈیمز جو ہیں وہ 90% سے زائد بھر چکے ہیں اور وہ پانی بھی جو ہے وہ پاکستان کی طرف بہنے کا خدشہ بتایا جا رہا ہے. لہٰذا انتظامیہ کو اس پر جو ہے وہ بھرپور طریقے سے ایکشن لینا ہوگا، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اگر ہم یہاں پر موجود لاہور میں موجود محکموں کی بات کرتے ہیں تقریباً 2 درجن کے قریب افراد جو ہے وہ اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں، مگر انتظامیہ یہی کہتی دکھائی دیتی ہے کہ ہم جو ہے وہ زبردست قسم کے انتظامات کر رہے ہیں. مگر ہم نے اپنے ذرائع سے جب معلوم کیا تو جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت ہی قلیل وسائل ہیں جن کی وجہ سے ہم مکمل طور پر آپریشن کرنے میں ناکام ہیں. جبکہ دوسری جانب انتظامیہ یہ مطمئن جو حکومت ہے وہ مطمئن دکھائی دیتی ہے کہ ہم بڑا کام کر رہے ہیں، مگر کوئی بھی متبادل ذرائع جو ہیں اس کے حل کے لیے ہم نے نہیں دیکھا کہ انہیں استعمال کیا گیا ہو یا وہاں پر کوئی سی بھی قسم کی یوٹیلائزیشن کی گئی ہو. سلمان، انتہائی خطرناک صورتحال ہے. اس میں حکومت، انتظامیہ کے ساتھ ساتھ شہریوں کو بھی جو ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت اپنا خیال رکھنا ہوگا اور جتنے بھی حفاظتی تدابیر بتائی جاتی ہیں ہمارے میڈیا کے ذریعے سے یا متعلقہ انتظامیہ کی جانب سے اس پر بھی عمل درآمد. بالکل. اچھا، میں آپ کی طرف واپس آؤں گا خبر باز. اچھا شہزادہ ذوالفقار سینئر اینالسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. شہزادہ یہ بتائیے گا، جب بھی اگر کلائمیٹ چینج کی ہم بات کرتے ہیں، موسمیاتی تبدیلی کا ہم ذکر کرتے ہیں، پچھلے سال بھی ہم نے دیکھا، اس سے پچھلے سال بھی ہم نے دیکھا کراچی کے اندر اس طرح کی بارش ہوئی کہ یوزلی کراچی کے اندر اس طرح کی بارشیں ریکارڈ نہیں کی جاتی ہیں. اسلام آباد کے اندر ہم نے دیکھا کلاؤڈ برسٹ کا ایک نام یوز کیا گیا کہ جناب جو بادل تھے وہ پھٹ چکے تھے اور اتنی شدید بارش ہوئی. پھر ابھی جو سیلاب کی صورتحال سال 2022 میں ہوتے، اندرون سندھ جو ہے وہ پورا تباہ ہو گیا تھا، کھڑی فصلیں متاثر ہو گئی تھی. پوری دنیا کے اندر موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک کی فہرست میں پاکستان کو شمار کیا جاتا ہے. وہ ایک الگ تبدیلی معاملہ ہے کہ جناب موسمیاتی تبدیلی ہوگی، کئی ممالک متاثر ہوں گے جس میں پاکستان شروع کے 3 کے ممالک میں شمار ہوتا ہے. لیکن سر یہ ابھی جو بارشیں ہو رہی ہیں یہ کوئٹہ سمیت بلوچستان ہو گئے، کئی علاقے ایسے ہیں جو زیادہ آباد نہیں ہیں، یعنی وہاں پر ضروریات زندگی اس حساب سے نہیں جس طرح سے جو ڈیولپ سٹیز کے اندر ہوتی ہیں. وہاں پر کس حد تک تباہی مچا سکتی ہیں؟ دیکھیں، پچھلے سال یہ تباہی کی جو آپ بات کر رہے ہیں، پچھلے سال اگست میں 25 اگست کے بعد جو 3 دن کے بارشیں ہوئی ہیں پورے صوبے میں، آپ پورے ایک نارتھ سے لے لیں، کئی ڈسٹرکٹ کو جو ہے وہ پانی، اور نارتھ سے پانی آتا ہے آپ کا ایسٹ کی طرف آتا ہے، ایسٹ سے اس کے بعد ویسٹ کی طرف جاتا ہے اور پھر سندھ میں داخل ہو جاتا ہے. پچھلے سال جو بارشیں ہوئی ہیں اچھا خاصا آپ کہہ لیں کہ ایسٹرن ہمارا جو بلوچستان ہے کیونکہ جو سندھ کے ساتھ لگتا ہے وہ تقریباً تباہ ہو گیا تھا، اور کئی مہینے تک صوبت پور کا ہمارا بھول کا نمائندہ بتاتا تھا کہ پانی ابھی تک یہاں کھڑا ہے، روڈ ابھی تک ڈوبا ہوا ہے، یہ مین شاہراہیں ڈوبی ہوئی ہیں، لوگوں کے مکان ڈوبے ہوئے ہیں، بہت حد تک وہ رہا. اور اس کے بعد جو ہے اس بار شروع میں یہ ایکسپیکٹیشنز تھی کہ اس دفعہ شاید مونسون کے بارشیں زیادہ ہوں اور بلوچستان بھی اس میں اس کی لپیٹ میں آئے. دو حصے بہت زیادہ. اچھا شہزادہ، میں چاہوں گا آپ اس کو یہیں سے کنٹینیو کیجئے گا کیونکہ اس وقت تیمور علی صاحب ہمارے ساتھ ممان ہے، PDD MA KPK کے، ذرا ان سے گفتگو کر لیتے ہیں. پھر میں چاہوں گا آپ نے یہیں سے اپنی بات کو کنٹینیو کرنا ہے جہاں سے میں آپ سے معذرت کے ساتھ میں قطع کلامی کر رہا ہوں. تیمور صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. تیمور صاحب یہ بتائیے گا KP کے اندر جو حالیہ بارشوں کی صورتحال ہے یہ کس حد تک خطرناک ہو سکتی ہے؟ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے پاکستان متاثر ہو سکتا ہے یہ باتیں اب ڈھکی چھپی تو رہی نہیں ہے، اور موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے اس طرح سے بارشیں ہو رہی ہیں کہ وہ پلان بھی نہیں تھیں کہ جب مانسون کی بارش ہوتی ہے، دسمبر میں بارشیں ہوتی ہیں، تو اس سے کس حد تک تباہی ہو سکتی ہے؟ جی پہلے تو آپ کا بہت شکریہ مجھے لائن پہ لینے کے لیے. جس طرح آپ کو پتا ہے کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، کلائمیٹ چینج بیسیکلی گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو یہ ہے کہ ہمارا جو ریجن ہے وہ بالخصوص
क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स की वजह से वो काफी ज्यादा वो मुतासिर हो रहा है। अगर आप देखें हमारे पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन अगर इसमें क्लाइमेट चेंज या ग्रीन हाउसेज में देख लें तो वो बहुत कम है, लेकिन इफेक्ट हम बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो हमारा सूबा अगर हमारे डायनेमिक्स को आप देख लें, खैबर पख्तूनख्वा की मैं बात करूं तो ये दूसरे सूबों से थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर हम यहाँ पे मतलब डिजास्टर्स को देख लें तो यहाँ पर मतलब दूसरे सूबों में या अर्बन फ्लडिंग है या रिवराइन फ्लडिंग है। यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में फ्लैश फ्लडिंग भी आती है। यहाँ पे ग्लॉफ एक नया फिनोमेना है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स, जो कि हमारे पहाड़ी इलाकों में है और वो नीचे आते आते वो जब भी इस तरह का इवेंट होता है तो वो काफी नुकसान पहुंचाता है हमारे सूबे को खासतौर। अगर आप इस स्पेल के हवाले से हम बात कर लें तो इसमें जो हमारे पास अभी तक अपडेट्स हैं उसमें ये है कि अभी तक जो गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान अभी तक हमारे पास डेटा के मुताबिक 9 अफराद जान बहक हो चुके हैं और उसमें 8 अफराद जख्मी भी हुए हैं। अभी तक जो इतलात हैं उसमें 78 घरों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है, जबकि 9 घर मुकम्मल तौर पर नुकसान। लेकिन पिछले साल भी जब ये आप ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, मौसमियाती तब्दीली के हवाले से जो सैलाब की सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ा था, फैसल करीम कुंडी साहब हमारे शोज में मौजूद होते तो कहते जनाब बड़ी पैमाने पर तबाही हुई है और वो तबाही ऐसा नहीं है कि आने वाले सालों के अंदर बड़ी जल्दी कवर अप की जा सकती है। तो अभी वहां पर क्या सूरत-ए-हाल है इस हवाले से? वो तो अब मतलब वो तो एक कंटिन्यूटी आ रही है, मतलब वो तो चल रही है ना। मतलब हम पिछले साल से भी मुकम्मल तौर पर रिकवर नहीं कर सके और अभी हमारे पास से फिर मानसून आ गया है। सो हम जो हम कर सकते हैं अपने ह्यूमनली जो हमारे पास पॉसिबल होता है हम तो उसमें यही कर सकते हैं कि हम अपने उसके इम्पैक्ट को कम से कम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसमें फिर ये होता है एट टाइम्स के मतलब वो बहुत सारी चीजें हमारे इख्तियार से बाहर होती हैं। यानी कि महकमा रिलीफ बहाली और आबादकारी और पीडीएम खैबर पख्तूनख्वा ने इस साल भी मानसून कंटिजेंसी प्लान बनाया है। हमने उसमें कैटेगराइजेशन की है, हमने स्टॉकिंग की है, हमने डिस्ट्रिक्ट की मैपिंग की है, वो हमने वो तमाम वो से सारे अवामिल किए हैं उसमें जो मतलब हम उसमें मतलब पहले जब हम मानसून कंटिजेंसी प्लानिंग करते थे तो हमारा जो पैरामीटर्स होता था वो 2010 के फ्लड्स होते थे। लेकिन इस मर्तबा जो हम कर रहे हैं वो हमारे जो है 2022 के फ्लड है, उसके पैरामीटर के ऊपर हम प्लानिंग्स कर रहे हैं। तो उस प्लानिंग में बाज़ औक़ात ये भी होता है कि मतलब एट टाइम्स हम उस चीज को अचीव करते हैं और एट टाइम्स हम नहीं कर सकते। जो ह्यूमनली पॉसिबल हमारे पास चीजें हैं उसको हम अप्लाई करते हैं उसमें, और हम चाहते हैं कि डिजास्टर के इम्पैक्ट को मिनिमाइज कर सकें। लोगों की जानों को बचाना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है और इसके साथ साथ बट उसके बावजूद मैं ये नहीं कह रहा कि ये आपकी प्रायोरिटीज नहीं है, बिल्कुल प्रायोरिटीज है और हर इंसान की प्रायोरिटी होनी चाहिए और आपका तो इदारा इस तरह का है कि आप लोगों की जिम्मेदारी है। लेकिन फिर भी हमें तैमूर साहब वेरी सॉरी टू से ये कहना पड़ता है कि जब भी बारिशें ज्यादा होती हैं, जब भी सैलाबी सूरत-ए-हाल होती है, फ्लड सिचुएशन होती है, इंसानी जानें जाया होती हैं। मतलब हमने पहले से ना कोई तैयारी की हुई होती है, ना किसी इस तरह की सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए हम पेशगी तौर पर तैयार रहते हैं। इसकी क्या वजूहत है सर? इस तरह है कि आप मैं इससे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा आपकी बात पे। अगर आप 2022 के फ्लड्स को भी देख लें, खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 91 से 92 हजार घरों को नुकसान पहुंचा था, तो बहुत ज्यादा जमीन ज़ेर आब आई थी। लेकिन उसमें अगर आप डेथ टोल्स को देख लें तो हमारे पास 311 डेथ्स थे 2011 की बात कर 2022 की बात कर रहा हूँ, 311 डेथ्स थे। तो अगर आप कंपेरिजन कर लें 2010 के फ्लड्स में और 2022 के फ्लड्स में, तो उसमें जो डेथ टोल है खैबर पख्तूनख्वा की बात मैं कर रहा हूँ वो काफी कम है। इसी तरह अगर अभी आप रिसेंट स्पेल की बात करते हैं तो अभी भी हमने एवैक्यूएशन का अमल पहले से शुरू कर लिया था। मतलब जहां पे सैलाब आया था, लोअर चतराल है या चाहे अपर चतराल है, तो जो डैमेजेस हुई हैं वो मानसेरा में हुई हैं, बटाग्राम में हुई है, स्वात में हुई है। लेकिन जहां पे फ्लड्स आए हैं वहां से हम चूंकि अर्ली वार्निंग के जरिए और जो पेश की इतलात के जरिए हमने डिस्ट्रिक्ट्स को बता दिया था, वो तैयार थे और उन लोगों ने लोगों को एवैक्यूएट करके सेफ स्पॉट पे ले गए थे। लेकिन जब भी इस तरह के सिनारियोज आते हैं तो उसमें अनफॉर्चुनेटली जाने भी जाती हैं और दूसरे मसाइल भी होते हैं, लोगों की आबादकारी में भी मसले मसाइल होते हैं, क्योंकि हमारा नकल मकानी में भी लोग थोड़ा मुश्किलात का शिकार होते हैं या रेजिस्टेंस उनकी होती है नकल मकानी के लिए भी? नहीं, जब हम उनको जी नहीं, उसमें कुछ इस तरह होते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो कि रेजिस्ट करते हैं, लेकिन जब उनको पता चल जाए, चूंकि पास्ट एक्सपीरियंसेस हमारे इस तरह हो चुके हैं कि मतलब लोगों ने देखा है कि जब भी इस तरह की अर्ली वार्निंग आती है, लोग को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट के ऑफिशियल जब लेने आते हैं तो वो चीज ऑथेंटिक होती है और मोर और लेस वो चीज इवेंट हो जाता है बाद में। तो हमने जितने भी हमारे हिली एरियाज हैं वो लोग इस चीज को रियलाइज करते हैं और वो वहां से एवैक्यूएशन करते हैं। मैं खासकर इसमें अपने चतराल के लोगों को उनकी वो भी करूंगा, मतलब वो काबिल तारीफ भी है एक तरह से कि जब भी इनको हमने अलर्ट दिया है तो वो वहां से वो मूव ऑन करते हैं। ठीक है तैमूर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत का अच्छा, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सरदार साहब, उनको भी जरा खुशामदीद कहते हैं ट्रांसमिशन में। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप?
وعلیکم السلام جی سر یہ بتائیے گا یہ اس وقت میں اگر پریسائزلی کراچی کی بات کروں کراچی میں آج بارش ہوئی اور نارملی تھوڑی سی زیادہ ہوئی، کچھ علاقوں میں زیادہ ہوئی، کچھ علاقوں میں کم ہوئی، یہ بارشوں کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا اور کیا یہ شدید نوعیت کی ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں کراچی کی حد تک تو کل تک ہے، کل شام تک یہ سلسلہ کہیں لائٹ رین کہیں ماڈریٹ رین، لائٹ ٹو ماڈریٹ جنرلی، اور ہو سکتا ہے کسی اکا دکا جگہ پہ تھوڑی سی ہیوی ہو جائے، لیکن جو زیادہ ہیویسٹ پارٹ تھا اس کا وہ تو آج تک ہی تھا. جیسے آج 31 تاریخ تک کہہ رہے ہیں دوسرا سپیل آئے گا، یہ بھی ہے؟ کس تک؟ 31 تاریخ تک دوسرا سپیل؟ نہیں، کوئی دوسرا سپیل نہیں ہے کراچی میں 31 تک. کراچی میں پرسوں کے بعد جو ہے نا ڈریزل یا لائٹ رین جو معمول کا ویدر ہے وہ ہوگا، اور یہ جو سپیل چل رہا ہے یہی 29-30 تک چلے گا شمالی علاقہ جات میں، اور ہو سکتا ہے کسی کچھ ایریاز میں 31 تک چلے، اس کے بعد تو چند دن کا گیپ لگ رہا ہے. بالکل. اور یہ سر یہ جو بارشیں ہو رہی ہیں یہ شیڈیول بارشیں ہیں یا موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے؟ نہیں شیڈیول بارشیں ہیں، مانسون کا سیزن ہے تو ظاہر ہے اتنا تو کیونکہ یوزلی بارشیں جو ہوتی ہیں وہ اتنی زیادہ شدت کے ساتھ کہ کلاؤڈ برسٹ کی بھی بات سننے میں آتی ہے. لاہور کے اندر ٹھیک ٹھاک بارش ہوئی، بہت زیادہ بارش ہوئی، تو یہ سب مانسون کی ہے تو مانسون کی نا، ڈیفینیٹلی مانسون کا دورانیہ چل رہا ہے تو اسی میں مانسون کی بارش ہے. لیکن کچھ ایریاز میں جیسے لاہور میں 2 دفعہ معمول سے زیادہ ہوئی، تو کچھ ایریاز میں ہو جاتی ہے جب ایئر کنورج ہوتی ہے دو ایریاز سے، یعنی عربین سی سے بھی اور بے آف بنگال سے بھی، اور لاہور وغیرہ میں تو کچھ ویسٹرن ڈسٹربنس یعنی مغربی ہواؤں کا سلسلہ بھی اس سے ملتا ہے، تو وہاں پر تیز بارش لاہور اور جو کور مانسون بیلٹ ہے وہاں پر ہو جاتا ہے اکثر. ٹھیک ہے، چلے تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. سردار ساتھ موجود تھے چیف میٹرولوجسٹ، اور ہمارے پشاور کے جو نمائندے ہیں انہوں نے نواب شیر، انہوں نے وہاں پر صوبائی وزیر اطلاعات سے گفتگو کی ہے. اس ساری صورتحال پر ان کا کیا کہنا ہے ذرا سن لیتے ہیں، پھر شہزادہ ذوالفقار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ظاہر شاہ شرازی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. جی بالکل، خیبر پختونخوا میں سیلاب نے تباہی مچا دی ہے. میرے ساتھ اس وقت نگراں وزیر اطلاعات بیرسٹر فیروز جمال صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. حکومت جو ہے وہ مکمل طور پہ جو ہے وہ ہینڈز آن ان کو دیکھ رہی ہے. جو بھی اپر چترال، لوور چترال، بنیر، دیر، سوات، یہ جتنے بھی علاقے اس کے آفت میں آئے ہیں، اور گورنمنٹ نے جو ہے وہ چیف سیکرٹری صاحب کل وزیر اعلیٰ صاحب کی ہدایت پہ خود گئے، انہوں نے سارا وزٹ کیا، اور جو چترال جو مین آرٹری جو مین روڈ ہے اس کو 24 گھنٹے آرمی کے ساتھ ہے ہم کوشش کریں اور کھل گئی. جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اطلاعات صاحب کا یہی کہنا ہے کہ جو سیلاب زدہ علاقے ہیں وہاں پر جو ہے وہ خصوصی اقدامات کیے جا رہے ہیں اور ہر قسم کے انفراسٹرکچر. ٹھیک ہے نواب شیر، ساری صورتحال سے آپ آ کر رہے تھے، تھینک یو. آپ کے وقت کا ایک بریک لے لیتے ہیں جناب، بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو ظاہر شاہ شرازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، خاور عباس موجود ہیں، اور شہزادہ ذوالفقار اپنی گفتگو کر رہے تھے، وہیں سے کنٹینیو کریں گے ٹرانسمیشن کو. جناب ویلکم بیک. ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ظاہر شاہ شرازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، خاور عباس اور شہزادہ ذوالفقار بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ظاہر صاحب السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی سلمان، وعلیکم السلام، بہت شکریہ. ظاہر صاحب یہ بتائیے گا سر، پشاور یا اب میں پورے کے پی کی بات کروں یا آزاد کشمیر تک ماشاءاللہ آپ کی کوریج ہوتی ہے، آپ ایک سینئر صحافی ہیں سر، یہ بارشوں کی وجہ سے کس حد تک تباہی ہوئی، کس حد تک متاثر ہوئے، اور آنے والے دنوں میں مزید بارشوں سے کس حد تک متاثر ہو سکتے ہیں وہاں کے عوام؟ دیکھیں سلمان، ذرا مجھے بہت شکریہ ایک تو وقت دینے کا. میرے خیال میں پی ڈی ایم اے کے ترجمان کو ہمارے ساتھ رہنا چاہیے تھا، تو ان کو ذرا حقیقت واضح کی جاتی کہ وہ کتنا ان کا میکینزم افیکٹو ہے اور کیا انہوں نے کیا. دیکھیں دو قسم کے یہاں پہ فلڈنگ ہوئی ہے اس دفعہ بھی. ایک جو گولف کی انہوں نے بات کی، اور دوسرا جو گلیشیئر میلٹنگ کی وجہ سے فلیش فلڈز آئے. میرے خیال میں یہ نیشنل ڈیزاسٹرز تھے، اور اس میں نہ تو پی ڈی ایم اے کچھ کر سکتی تھی اور نہ پروونشل گورنمنٹ. بڑی روزی پکچر دونوں نے، منسٹر صاحب نے بھی پیش کی اور ترجمان صاحب نے بھی، کہ انہوں نے وارننگ دی. لیکن اس وقت اگر آپ دیکھیں تو آپ کے 2 ڈسٹرکٹس کے اندر باقاعدہ ایمرجنسی نافذ ہے.
چترال ڈسٹرکٹ میں بے شک آپ نے مین ٹریبیوٹریز کو ریسٹور کر دیا ہے. اب یہ دیکھیں کوغزی کے مقام پر اور نردت یہ ایسے ایریاز تھے جہاں پہ مکمل پورے 2 کلومیٹر تک جو سڑک ہے وہ فلیش فلڈ بہا کے لے گیا. اس کو بالکل آرمی نے ریسٹور کیا, اچھا ہوا. آپ مستوج سے لے کے اوپر تاجکستان بارڈر تک یارقند ویلی ہے, اس راستے میں تقریباً کم از کم 5-6 ایسے پل ہیں جو کہ مکمل طور پر نیست و نابود ہوئے, اور وہ تمام آبادی جو ہے بغیر بجلی اور سب سے خطرناک ہے پینے کے پانی کی بڑی اسکیمیں جو ہیں وہ بہا لے گئی ہیں. میرے خیال میں اس کا ڈیٹا ابھی تک PDMA نے شیئر نہیں کیا. انہوں نے صرف افراد کے ہلاک ہونے کو بڑا افیکٹولی کیا کہ جی بڑے کم ڈیتھ ٹولز ہوئی ہیں. اب تو یہ ان لوگوں کی اپنی ایک ارلی وارننگ سے لوکل ایک دوسرے کے ساتھ کنٹریبیوشن ہے کہ جب فلیش فلڈ 10,000 فٹ کی بلندی سے پہاڑ سے آتا ہے تو اٹ کین ٹرن اراؤنڈ ایوری ویئر. وہ صحیح ایسی بات نہیں ہے. دوسرا کلائمیٹ چینج کی جو بات ہم بار بار کریں, آپ نے ان ایریاز کے اندر اویئرنیس کتنی پیدا کی. آپ جو ماسیو کٹنگ ہو رہی ہے ان علاقوں کے اندر درختوں کی, ہزارہ کے اندر, مانسیرا کے اندر, خاص طور پہ چترال کے اوپر کے ایریاز کے اندر, تو میرے خیال میں اس پہ فوکس ہونا چاہیے تھا. دوسرا 2022 کے فلڈ کا ہم انتظار کریں کہ جی لاس کم ہوا اب کیا کریں گے. میرے خیال میں اس دفعہ بھی اگر دیکھیں تو ابھی بھی بہت سارے ایسے علاقے ہیں جو کہ ڈسکنیکٹڈ ہے. پھر کیا انیشیل ایمرجنسی کے طور پہ آپ اپر اور لوور چترال کے لیے آپ نے 2-2 کروڑ روپے مختص کیے. ٹھیک ہے, آپ اس وقت اسسمنٹ کریں گے, ڈیمیجز دیکھیں گے, لیکن بہت سارے ایسے علاقے ہیں جو ابھی بھی ڈسکنیکٹڈ ہے. پوری بمبوریت ویلی جو کہ کیلاش ویلی کہلاتی ہے وہ ڈسکنیکٹڈ ہے. وہاں پل نہیں ہے, وہاں پہ جو پل ہے وہ بہ گئے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو ریزیڈینشیل ایریا وہ ہٹ ہوئے ہیں, سڑکیں بہ گئی ہیں. یہ تمام ایسی چیزیں جس پہ فوکس ہونا چاہیے. اب دیکھنا کیا ہے کہ اس وقت پروونشل گورنمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ ایکسیس حاصل نہیں کر سکی اس ایریا تک جہاں پہ لوگ افیکٹ ہوئے ہیں. اب ان ایریاز کو بالکل فوکس کرنا ہوگا. آگے جو بات کر رہے ہیں مزید 3-4-5 دن پیشن گوئی کی گئی ہے کہ جو ہے یہ بارش ہوگی. دوسرا آتے ہیں اگر شہری علاقوں کی طرف, آپ DI خان کو دیکھ لیں, آپ ٹاؤن کو دیکھ لیں, تقریباً کم از کم 1 مہینہ پہلے کتنی تباہی وہاں پہ ہوئی, کئی لوگ مارے گئے. دوسرا جو امپورٹنٹ چیز ہے, آپ فوکس نہیں کر رہے ڈیمز پہ. آپ کو اسمال اور لارج ڈیمز بنانے پڑیں گے. ابھی تک ہمارے سیاستدان جو ہے وہ اشرافیہ صرف اور صرف اپنی انٹرسٹ کے لیے تو بات کرتے ہیں. میرے خیال میں ابھی تک کوئی سٹیٹمنٹ ہم نے نہیں دیکھی کہ ناردرن ایریاز کے بارے میں یا KP کے ڈسٹرکٹ کے بارے میں فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے آئی ہو. یا جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہ ٹوٹلی ریڈنڈنٹ ہے. میرے خیال میں وہ سیاسی جماعتوں پہ مبنی ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے جس کا کوئی رول نہیں ہے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ آگے کیا ہے. کلائمیٹ چینج کی ہم بار بار بات کر رہے ہیں سلمان, میرے خیال میں اس وقت سب سے زیادہ خطرناک یہ صوبہ جو ہے یہ ایک کہتے ہیں ایٹم بام کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. 1800 گلیشیئر ایسے ہیں جو کہ کسی بھی وقت پگھل سکتے ہیں اور ایک بہت بڑی تباہی جو ہے اس صوبے اور ساتھ ساتھ پورے پاکستان کے اندر آ سکتی ہے. وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ, کیونکہ اس فینامنا کو میرے خیال میں لوگوں میں اویئرنیس بھی کرنی ہے اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا اقدامات ہیں. آپ نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ادارے بنائے, لیکن آن گراؤنڈ کوئی آپ کے پاس میپنگ نہیں ہے, کوئی آپ کے پاس ڈیٹا کلیکشن نہیں ہے, آپ کو کچھ اندازہ نہیں ہے. چترال کی کم از کم 3-4 لاکھ آبادی وہاں سے مائیگریٹ کر کے شہروں کی طرف آ رہی ہے. تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کر کیا رہے ہیں. بڑا خطرناک میرے خیال میں صورتحال ہے. صرف آپ کے ٹورینشل رینز اور فلیش فلڈز کی بات نہیں ہے, اوور آل ماسیو ڈیموگرافک شفٹ آئے گا. یہ آپ نے بات درست کی ہے. یہ جو آپ نے چترال میں جو درخت کے کاٹنے کے معاملات ہیں یا آپ نے دوبارہ سے درخت نہ لگانے والے, کیونکہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے, موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے پاکستان ان ممالک میں شمار ہو رہا ہے سب سے زیادہ جو افیکٹڈ ہو رہے ہیں, لیکن اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتا. 2022 کے اگر سیلاب کی بات کی جائے, اندرون سندھ میں, KP میں, بلوچستان میں بڑی تباہی مچائی ہے. اور نہ صرف تباہی مچائی ہے, لوگوں کے گھر تباہ ہوئے ہیں, لوگوں نے نقل مکانی کی ہے, کھڑی فصلیں تباہ ہوئی ہیں, اور اس کی وجہ سے آج گندم کی کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, دیگر اجناس کی کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. دیکھیں میرے خیال میں سب سے پہلے آپ کے واٹر ریزروائر, آپ اپنے بہتے ہوئے پانی کو جو ہے وہ سٹور نہیں کر سکے. بڑے مزے سے ہم بات کرتے ہیں انڈیا نے پانی چھوڑ دیا اور انڈیا نے فلڈ کر دیا. آپ یہ بتائیں کہ 300 کلومیٹر اندرا گاندھی کینال بنا کے انہوں نے اپنے کتنے ایریا, پورا راجستھان اور سارے ایریا انہوں نے جو ہے کلٹیویٹ کیا. آپ کے دریائے چترال جو کہ دریائے کابل بن کے پاکستان کے اندر آتا ہے, ایک سوٹر کی وہاں پہ ایک ڈائیورژن نہر بنا تو آپ فلڈنگ سے جو ہے وہ نجات حاصل کر سکتے ہیں. دریائے کابل کی جو فلڈنگ جس سے پشاور, نوشہرہ اور اس کے ساتھ ساتھ سوابی تک افیکٹ ہوتے ہیں. پیچھے بھی ہم نے دیکھا نوشہرہ میں کیا آپ کی پرائرٹی, آپ کے سیاست کی تو پرائرٹیز نہیں ہے کہ وہ ملک کی جو ہے ترقی پہ فوکس کرے, ملک کے ریسورسز پہ فوکس کرے. کیونکہ اوور آل ال پلاننگ اور مس مینجمنٹ کی وجہ سے آج آپ ڈیزاسٹرز فیس کر رہے ہیں. نیچرل ڈیزاسٹرز اپنی جگہ پہ, بارش طرف سے ٹھیک ہے, لیکن کیا چیزوں آپ اسٹریم
50-70 साल में क्या प्लानिंग की है। अच्छा सर, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं सैटेलाइट की गालिबन की प्रॉब्लम्स होगी, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा। शहजादा जुल्फिकार भी अपनी बात कर रहे थे, जाहिर सी बात है वो मुझे रोकनी पड़ी थी, तैमूर अली साहब हमारे साथ आ गए थे। शहजादा साहब आप कंटिन्यू करें, क्योंकि ये जो सूरत हाल है ये वाकई में संगीन है, मजीद संगीन हो सकती है। और हर साल कोई ना कोई हम ट्रांसमिशंस कर रहे होते हैं, प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं, रोना रो रहा होता है, नोहा कुना होते हैं कि जनाब देखें इतने लोग नकल मकानी कर गए, इतने लोगों के आशियाने बिखर गए, उनका घर तबाह हो गया। और घर और आशियाने तबाह होना ये इंसान की जिंदगी की पूरी जमा पूंजी होती है, और जाहिर सी बात है उसका घर अगर सलामत रहता है तो फिर वो बाहर निकल कर रोजगार के मौके या दीगर चीजों की तरफ फोकस करता है। क्या कहेंगे सर? देखिए, बलूचिस्तान क्योंकि ज्यादा इफेक्ट इसलिए होता है कि बलूचिस्तान में कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, कोई इंडस्ट्रीज नहीं है, और बहुत से जो सर्द इलाके हैं वो एक फसल, साल में एक फसल पर डिपेंड करते हैं। अब अगर वही फसल उनके उससे निकल जाए, उसके बाद फिर ना उनके पास वो बंदाक टूट जाते हैं, छोटे छोटे डैम्स जो चेक डैम्स उन्होंने बनाए होते हैं वाटर रिसोर्सेज के लिए, वो टूट जाते हैं। उसके बाद अगले साल पानी आता है तो उनके वो पानी रुकता ही नहीं है, चला जाता है आगे। आज भी यही सूरत हाल है। और पिछले साल लसबेला का जो मैं आपको कह रहा था, जो जहां से बात डिसकंटिन्यू हुई थी, लसबेला बहुत इफेक्टेड था और कई दिन तक वो वहां पर जो है जेर आब आ गए थे, कई गांव जेर आब आ गए थे, और सड़क का रास्ता मुंतका हो गया था कोयटा से लसबेला। कराची से सामान मंगवाना पड़ा, रिलीफ के आइटम, और वहां डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ा। तो ओवरऑल जो बलूचिस्तान का जो फार्मर है 90% 80% जो पॉपुलेशन है वो लाइव स्टॉक पर डिपेंड करता है और आपका एग्रीकल्चर पे। अगर एग्रीकल्चर उनका तबाह हो जाए और लाइव स्टॉक उनका जो है वो बह जाए, वॉश हो जाए, तो उसके बाद तो फिर उनको कई साल लगते हैं, 5 साल लगते हैं। पंजाब और सिंध फिर बेहतर है, देखिए उधर वो चीजें हो जाती हैं, उसके बाद फसल उनको 2 या 3 फसल साल में मिल जाते हैं, वो उनके लिए कदरे बेहतर है। यहाँ ज्यादा नुकसान होता है और उसको अभी तक तो लोगों को पूरी तरीके से रिहेबिलिटेट भी नहीं किया गया है। और अब दोबारा से ये नया साल शुरू हो गया, और यानी 1 साल पूरा कंप्लीट होने के बाद अब दोबारा से जुलाई, मानसून और अगस्त लोगों के लिए एक मुसीबत मंडला रहा है उनके सरों पर कि अब उनके साथ क्या होगा और किस तरीके से वो इस चीज को फेस करेंगे। पीडीएमए ने अपने तौर पर जो उनका बस चल सकता है, जितनी उनके रिसोर्सेज हैं, वो क्योंकि फासले बहुत हैं, यहाँ पर फासले बहुत ज्यादा हैं, ऐसा नहीं है आपको 600, 700, 800 मील आपको किलोमीटर आपको ट्रेवल कर वहां चीजें आपको रखना पड़ता है। तो काफी मामला काफी और मुश्किलात हैं जी, काफी ज्यादा मुश्किलात हैं, और ये मुश्किलात आने वाले वक्तों में मजीद बढ़ सकती हैं अगर बर वक्त इक़दामात नहीं गए। खबर बाज भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जरा मजीद बात करते हैं। खबर, आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू इस ओवरऑल सिचुएशन पर यही है? सलमान, बिल्कुल देखिए कि ये तो रूटीन की चीज़ें हैं और हमें पता है कि भाई हर मरतबा मानसून का स्पेल आना है, बारिशें होनी हैं, हमारे दरिया जो हैं इनमें सैलाबी सूरत हाल पैदा होनी है। तो इसका हल क्या है मुतबादल? क्या हमने यहाँ पर अपने कोई डैम्स पर काम करना शुरू किया है, या उसके कोई मुतबादल जो एक नहरी निज़ाम होता है कि आप बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, पंजाब अब जो है वो ज़रात का गढ़ है। पंजाब वो सूबा है जहाँ से गंदम, चावल और बहुत सारी दीगर अजनास, गन्ना जिससे चीनी बनाई जाती है, पैदा होती हैं। तो लोगों की कई किलोमीटर तक जो फसलें होती हैं वो सैलाबी रेले में बह जाती हैं। उससे ना सिर्फ जो है हमारे शहरियों का जानी और माली नुकसान होता है, बल्कि उसके साथ अजनास का हम बहुत ज़्यादा लॉस उठाते हैं। और यही मामला जो सिंध में गुज़श्ता सैलाब का जो एक सूरत हाल गुजरी और जिससे जनूबी पंजाब पूरी तरह से मुतासिर हुआ था, उसकी वजह से पूरा साल हमने आप देखें कि अजनास में कितनी शिद्दत से जो है वो महंगाई बर्दाश्त की है, और सब्जियों की, फलों की कीमतें कहाँ पर पहुंच चुकी हैं। ये उसी सैलाब की वजह से जो असरात आए थे उनको अभी तक जो है हम काउंटर नहीं कर सके। और अभी भी यही सूरत हाल है कि जब ये पंजाब के जितने भी मैदानी इलाके हैं, अगर यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल होगी तो वहां पर मौजूद इस वक्त जो भी फसलें मौजूद होंगी, जाहिर सी बात है कि वो खराबी की तरफ जाएंगी। और वो पहले से ही पाकिस्तान में जो है महंगाई की रेशियो इतनी है, और अगर वो चीजें कम हो जाएंगी तो जो चीजें ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने अपने पास महफूज कर रखी हैं वो उसकी कीमतें बढ़ा देंगे। और ये ओवरऑल इसका आम जिंदगी पर इंपैक्ट आता है। ये सिर्फ बारिशें और इसके नतीजे में आने वाला डिमांड एंड सप्लाई वाला रूल अप्लाई हो जाता है। अच्छा, क्योंकि मेरे साथ मौजूद रहेगा आजाद कश्मीर में भी बारिशों की कई हलाकतें हुई हैं, 5 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, और वहां पर क्या सूरत हाल है मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे बशारत मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। और आजाद कश्मीर में किस हद तक लोग मुतासिर हो रहे हैं, क्या सूरत हाल है वहां पर, जमीनी हकाइक क्या है, उनसे जानते हैं। जी बशारत बताइएगा मजीद।
بالکل اگر آزاد کشمیر موسم کی بات کی جائے جو مونسون بارشیں ہوئی ہیں اس نے آزاد کشمیر میں تباہی مچا رکھی ہے. ابھی تک جو اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی آزاد کشمیر نے رپورٹ جاری کی ہے 5 افراد جاں بحق اور 5 زخمی ہوئے ہیں. اور وادی نیلم کی اگر بات کی جائے تو وہاں بڑی تعداد میں جو مال مویشی ہیں وہ بھی سیلابی ریلو کی نظر ہوئے ہیں اور ساتھ ہی ابھی تک درجنوں سے زیادہ گھر جو ہیں ان کے اندر پانی بھرا ہوا ہے اور لوگ وہاں اس وقت مشکل زندگی گزار رہے ہیں. اور آزاد کشمیر کے بالائی علاقوں کی اگر بات کی جائے تو وہاں زرعی زمینوں سمیت جو پھلدار درخت ہیں ان کو بھی بری طرح نقصان پہنچا ہے. اور ساتھ ہی اب تک 5 افراد جو جاں بحق اور 5 زخمی ہوئے ہیں. ان کے ساتھ ساتھ اگر مکانات کی بات کی جائے تو آزاد کشمیر میں اب تک 102 مکانات ہیں وہ ان کو نقصان پہنچا ہے جس میں سے 24 مکانات ایسے ہیں جو مکمل طور پہ تباہ ہو چکے ہیں جبکہ 78 جو ہیں ان کو جزوی نقصان پہنچا ہے. اگر یہی صورتحال آزاد کشمیر میں مونسون کی جو طوفانی بارشیں ان کا سلسلہ مزید جاری رہتا ہے تو آزاد کشمیر میں بڑے پیمانے پہ مزید نقصانات کا اندیشہ ہے. اور دوسری جانب انتظامیہ اور اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی آزاد کشمیر نے بھی عوام الناس کو خبردار کیا ہوا ہے کہ ایک تو وہ ندی نالوں اور دریاؤں کے قریب ہرگز نہ جائیں اور دوسرا بالائی علاقوں کا رخ نہ کریں کیونکہ جو موسلا دھار بارش ہو رہی ہے اور اس سے آزاد کشمیر میں مزید نقصان کا جو اندیشہ ہے. مظفر آباد میں اس وقت موجود ہوں. بالکل میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کے مظفر آباد اور اس کے گرد و نواح میں اس وقت تیز ہواؤں گرج چمک کے ساتھ. بہت شکریہ ساری صورتحال سے آپ آ کر رہے تھے. آج کراچی میں شہر قائد کراچی کے اندر بھی بارشوں کا سلسلہ جاری رہا. کہیں ہلکی کہیں تیز بارش ہوئی اور کافی عرصے سے بارشوں کی پریڈکشن کی جا رہی تھی. ابھی کیونکہ چیف میٹرولوجسٹ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے انہوں نے کہا کہ یہ بارشوں کا سلسلہ 2-3 دن تک جاری رہے گا. لیکن جب بھی کراچی کے اندر بارش ہوتی ہے چاہے وہ بارش کی شدت کم ہو یا زیادہ ہو جو مرکزی شاہراہیں ہیں وہ ندی نالوں کا منظر پیش کر ہوتے ہیں. شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سندھ کی صورت اوورال پر بات کریں گے لیکن کراچی سے کاشان ہمارے نمائندے اس وقت میں جوائن کرائیں. آج دن بھر کیا صورتحال رہی کاشان بتائیے گا مزید. کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری رہا. موسمیات کے مطابق یہ بارش کا سلسلہ جو ہے کل سے پرسوں تک جو ہے رہے گا. جبکہ دوسری جانب بلدیاتی اداروں کی اگر ہم بات کریں میئر کراچی مرتضی وہاب ان کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا. انہوں نے یہی بیان دیا ہے کہ اب جو نیا میئر آیا ہے وہ اختیارات کا رونا بالکل بھی نہیں روئے گا. دوسری جانب ناگن چوراہا جو مین مرکز ہے جہاں پر برساتی پانی ہمیشہ جمع ہوتا ہے اس دفعہ بھی پانی جو ہے سب سے زیادہ وہاں پر ہمیں جمع ہوتا دکھائی دیا. پورا دن ہم نے رپورٹنگ کری ہے. ایسے ہی کراچی کے متعدد علاقے ہیں جہاں پر مین مرکزی شاہراہ جو ہے وہ زیر آب ابھی تک یہاں پر نکاسی اب کا پانی جو ہے ابھی تک نہیں نکالا جا سکا جس سے شہریوں کو مزید پانی کا جو ہے سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جبکہ دوسری جانب بیرسٹر مرتضی وہاب آج پورے دن جو ہے کراچی شہر کے دورے کرتے ہوئے بھی ہم کو نظر آئے. اس کے علاوہ کمشنر کراچی بھی دورے پہ نظر آئے. دوسری جانب محرم الحرام بھی ہے اور اس کے علاوہ امام بارگاہ جو ہے مرکزی امام بارگاہ کی باہر بھی جو سڑکیں ہیں اس کی بھی صفائی ستھرائی کے احکامات جو ہے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو میئر کراچی کی جانب سے دیے گئے. بڑی بڑی مجالس جو ہیں وہ مین روڈ پہ منعقد کی جاتی ہیں. پانی کی صفائی ستھرائی کا کام وہاں پر بھی جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے. ایسے ہی کراچی کے اور متعدد علاقے ہیں. قیوم آباد کی مین چورنگی جہاں پر پانی اب تک موجود ہے جس کو نکالنے کے لیے اب تک بلدیاتی اداروں کی جانب سے وہاں پر نہیں پہنچی ہے. ایسے ہی کورنگی سے DHA کی جانب جانے والا روڈ ہے وہ بھی ٹھیک ہے. شان ساری صورتحال سے آپ آ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا. لیکن ایک بات یہاں پر مینشن ضرور کرنی ہوگی کیونکہ کراچی میں بارشیں تو ٹھیک ٹھاک ہوئی ہیں لیکن یوزلی طور پر جب بھی بارشیں ہوتی ہیں شام میں ایک عجیب سا منظر ہوتا ہے. پانی کھڑا ہوتا ہے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا ہوتا ہے. لیکن آج سرپرائزنگلی یہ صورتحال اتنی زیادہ نہیں تھی. شاید بارشیں زیادہ نہیں ہوئی ہیں لیکن ہوپ کہ جب نئے میئر آئیں وہ کام ضرور کریں گے بہتری صورتحال ہوگی. لاڑکانہ میں کیا صورتحال ہے جناب؟ مانسون بارشوں کا سلسلہ وہاں پر بھی وقفے سے جاری سے نشیبی جو علاقے ہیں وہ زیر آب آ چکے ہیں. شہزاد علی خان لاڑکانہ سے ہمارے نمائندے اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ذرا ان سے تفصیل جانتے ہیں پھر آگے بڑھیں گے. شہزاد بتائیے گا مزید. جی ملک بھر کی طرح لاڑکانہ میں بھی مونسون کا سلسلہ جو ہے وہ اپنے مکمل آب و تاب سے جاری ہے. لاڑکانہ میں دوپہر سے ہی وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق اب تک جو ہے وہ 46 ملی میٹر بارش جو ہے وہ شہر اور گرد و نواح میں ریکارڈ ہو چکی ہے. لیکن اس بارش نے لاڑکانہ کے نشیبی علاقوں کو مکمل طور پہ جو ہے وہ زیر آب کر دیا ہے. انتظامیہ کہیں البتہ دکھائی نہیں دیتی. شہر میں دوپہر سے جو ہے وہ بجلی بھی غائب ہے جس کی وجہ سے پانی جو ہے وہ گلی محلوں نالیوں کا پانی سیوریج کا پانی بارش کا پانی مکس ہو کے جو ہے وہ پورا شہر جو ہے وہ گندگی کا منظر پیش کر رہا ہے. میں اپنے کیمرہ مین مسعود ابڑو کو کہوں کہ اگر وہ آپ کو دکھا سکے. میں آئل روڈ پہ موجود ہوں اور شہر کی ایک جانب کی شاہراہ جو ہے وہ مکمل طور پہ پانی کے زیر آب آئی ہوئی ہے. یہ لاڑکانہ کی بیچ شاہراہ ہے اور یہ لاڑکانہ کا مرکزی سینٹر ہے اور یہ بطور تقریباً بہت شکریہ شہزاد. ساری صورتحال سے آپ آگے رہتے ہیں. اور سندھ کا دوسرا بڑا شہر ہے جناب حیدرآباد. یہاں کی بھی صورتحال دوسرے شہروں سے زیادہ مختلف نہیں ہے. جب بھی بارش ہوتی ہے تو وہاں پر جو نشیبی علاقے ہوتے ہیں زیر آب آ جاتے ہیں. آج وہاں پر کیا صورتحال ہوئی؟
کتنی بارش ریکارڈ کی گئی اور کتنا نقصان اس وہاں پر ہوا ہے. بیورو ہیڈ حیدرآباد اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے عرفان نرائی, آپ کو مزید بتائیں گے. جی عرفان. بعد میں 2 روزہ بارش جو ریکارڈ کی گئی ہے وہ 75 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی ہے. اس بارش کے بعد جو حیدرآباد شہر کی حالت ہے اس میں مرکزی شاہراہیں ہوں یا گلیاں ہوں. اگر عمران آپ کو دکھائیں تو اس وقت ہم مرکزی شاہراہ لطیف آباد پر موجود ہیں اور ان کی یہ صورتحال ہے کہ 1 سے 1.5 فٹ پانی جو ہے وہ داخل ہو چکا ہے, گھروں میں بھی ہے اور شاہراہوں پر اور گلیوں میں پانی کھڑا ہے, جس کی وجہ سے مکین پریشان ہے. جو ضلع انتظامیہ ہیں ان کے دعوے تو بہت ہیں, میئر حیدرآباد کے طوفانی دورے تو بہت ہیں, مگر وہ صرف دوروں کے حد تک محدود ہیں. اور جو بلدیاتی نظام ہے اس میں ہمیں کہیں بھی میئر کی جو ٹیم ہے, چیئرمین خاص طور پر, وہ ہمیں کام کرتے یا کام لیتے نظر نہیں آئے. اور واسا کے جو پمپس ہیں وہ جنریٹر کی بنیاد پر چلائے جا رہے ہیں. اس وقت جو یہاں مکین موجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں, بارش ہوئی ہے تو اب کیا پریشانی ہے اور کوئی نکاسی کے لیے آیا ہے؟ کوئی نہیں آیا ابھی تک تو. اچھا, ابھی تک تو کوئی بھی بندہ کسی کام کا نہیں آیا ہے. میئر کہتے ہیں کہ ہم نکاسی کر رہے ہیں پورے شہر. نہیں, یہ سب کہنے کی بات ہے, صرف باتیں تک ہے. اچھا, کوئی واسا کا یا بلدیاتی نمائندہ یا کوئی ایسا افسر یا میئر کوئی آئے ہیں جو آپ کی نکاسی؟ نہیں, ابھی تک یہاں پر آپ آج کی بات کر رہے ہیں, اس سے پہلے کی بات کر رہے ہیں, بارش سے تو پہلے بھی یہ سالوں سے یہاں پانی بھر رہا ہے. مسجد کے سامنے 27 شب کو یہ پانی بھرتا. چلیں, دعوے اور وعدے تو کیے جاتے ہیں لیکن عملی اقدامات آپ کے سامنے. اس وقت یہ حیدرآباد کی مرکزی شاہراہ ہے جس کا منظر آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں, وہاں پر پانی کھڑا ہوا ہے. نکاسی آپ کے لیے جو لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت کسی نے نہ رابطہ کیا نہ کوئی آیا. اچھا, عظیم علی شاہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماہر آبی امور ہیں, ان سے ذرا مزید بات کر لیتے ہیں. سر السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام. شاہ صاحب یہ بتائیے گا, یہ جو اس وقت صورتحال ہے, سیلاب کی بھی ہم کہہ سکتے ہیں, فلڈ سچویشن ہو گئی, بارشیں ہو گئی ہیں, اس سے نقصانات کافی زیادہ ہو رہے ہیں. یہ آپ کو لگتا ہے آنے والے وقتوں میں ان نقصانات میں, چاہے وہ جانی نقصانات ہوں چاہے وہ مالی نقصانات ہوں, اس میں اضافہ ہی ہوگا؟ جی دیکھیں, میں نے ڈسکشن سنی ابھی اس بلیٹن میں. مین جو پرابلم ہے وہ آپ لوگوں نے اس کے اوپر ڈسکشن بھی کی, وہ کلائمیٹ چینج ہے, گلوبل وارمنگ, موسمیاتی تبدیلی. بالکل. اور یہ جو موسمیاتی تبدیلی جو ہے وہ آ رہی ہے. اب جس طرح آپ لوگوں نے لاہور کی بات کی, لاہور میں 200 ملی میٹر رین کا ایک دن میں ہو جانا یہ ان یوزول ہے. یہاں پہ سال میں کچھ 600 ملی میٹر کے قریب آن ایوریج جو ہے بارش ہوتی ہے. تو اگر ایک دن میں 200 ملی میٹر بارش ہو رہی ہے تو یہ نارمل نہیں ہے. اب اس طرح کی جو آپ کے پاس موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے جو پیٹرن چینج ہو رہا ہے رین فال کا, اس سے جو تباہی ہے وہ تو بڑھے گی. اور چاہے وہ آپ کا فائنینشیل لاس ہو یا جانی نقصان ہو, وہ ہونا ہے. بٹ سر اٹ ساؤنڈز ویری لاجیکل, لیکن چیف میٹرولوجسٹ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے یہ مانسون کی بارش ہے, کیونکہ ہم نے تو کلاؤڈ برسٹ کا نام بھی سنا کہ اسلام آباد میں بھی ہوا, لاہور کے اندر بھی ہوا. ایز پر یو سے آپ نے جو بات بولی ہے وہ بھی بالکل صحیح ہے کہ جناب یہ نارمل بارشیں نہیں لگ رہی ہیں. نہیں, یہ نارمل بارشیں اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے. دیکھیں, سیزن جو ہے مانسون کا ہے, اس سے کوئی ڈس ایگری نہیں کر سکتا, لیکن جو رین فال کا پیٹرن ہے وہ ڈفرینٹ ہے. آپ کی مانسون میں ٹپیکلی جو آپ کے ریور کے کیچمنٹس ہوتی تھیں وہاں بارشیں ہوتی تھیں, ریورز میں فلڈ آتا تھا. اب آپ اگر 2022 کا فلڈ دیکھیں تو وہ نان ریورنگ فلڈ تھا. وہ ایسے علاقوں میں فلڈ آیا جہاں پہ فلیش فلڈنگ ہوئی ہے, اور وہ ٹریڈیشنلی وہ علاقے نہیں تھے جہاں پہ فلڈ آتا تھا. تو اس کا مطلب ہے یہ پیٹرن چینج ہو رہا ہے. اب اس کے بیک پہ اگر آپ جائیں تو یہ خالی ایڈمنسٹریٹولی آپ اس کو مینیج نہیں کر سکتے. اس کے لیے ایک پراپر پلاننگ چاہیے. فلڈ کے آپ کے پاس جو ہے ایکسپرٹس بھی ہیں, اس کے لیے ماڈلنگ کی ٹیکنیکس بھی اویلیبل ہیں. آپ نے فور کاسٹ کرنا ہے کہ آنے والے سالوں میں, اگلے سال میں, گرینری کی کمی اس کی ایک بیسک وجہ ہو سکتی ہے سر, جو درخت کاٹتے ہیں پھر ظاہر سی بات ہے نئے درخت لگائے نہیں جاتے. دیٹ از دا بیسک ریزن بیہائنڈ اٹ. بڑی اچھی بات کی. اس وقت جو ماحولیاتی تبدیلی کی ڈیبیٹ چل رہی ہے دنیا میں, اس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ڈسکس ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے نیچر بیسڈ سولوشن کے تھرو جو ہے فلڈ کو مینیج کرنا ہے. اب نیچر بیسڈ سولوشن کیا ہے کہ آپ نے جو ہے یہ زیادہ سے زیادہ شجرکاری کرنی ہے, درخت اگانے ہیں, سوائل ایروژن کو روکنا ہے. سوائل ایروژن جب آپ روکتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو آپ کی فلڈ کی انٹینسٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اب وہ ایسے تو نہیں ہوگی. اس کے لیے یہ سارے نیچر بیسڈ سولوشنز جو ہیں جس میں درخت اگانا بھی ہے, آپ کے فلڈ کو ڈائیورٹ کرنا بھی ہے, آپ کے جو ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ پانی کا جو زیر زمین پانی ہے نیچے جا رہا ہے اس کو آپ نے مینٹین کرنا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے سولوشنز ہیں جس کے بیسس کے اوپر دنیا جو ہے یہ فلڈ کو مینیج کر رہی ہے. ہم لوگوں نے انفارچونیٹلی جس طرح کا ڈیولپمنٹ کی ہے اس میں ہم نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ ہمارا جو نیچرل ایکولوجی ہے
اس کو ہم ڈسٹروائے کر رہے ہیں. اس کو مینٹین کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. اور سر زیر زمین پانی کا جو آپ نے ذکر کیا نا, یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ ہم یوزلی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ پانی نکالا جاتا ہے, اس کو فلٹر کیا جاتا ہے, اور یہ جو فلٹر پلانٹس جتنے بھی بنے ہوتے ہیں, یہ اگر جتنا گیلن پانی نکال ہوتے ہیں اس میں سے آدھا تو ضائع کر دیتے ہیں, تو یہ تو پانی تو مزید نیچے جا رہا ہے نا. یہ بھی ایک بہت بڑی آپ کو لگتا ہے مسئلہ ہے. یہ جو زیر زمین پانی ہے نا, اس کو کہتے ہیں ایک بفر ہے. جن سالوں میں آپ کے پاس بارش نہیں ہو, اب ایسا بھی نہیں ہوگا کہ ہر سال فلڈ آئے گا. اب ہو سکتا ہے کہ اس سال آپ کو پھر فلڈ آئے, اگلے 2-3 سال آپ کو فلڈ نہ آئے. دیٹس آلسو پاسبل. اب جب فلڈ نہیں آئے گا تو اس دوران آپ کا جو زیر زمین پانی ہے, اگر تو آپ نے اس کو پراپرلی مینج کیا تو آپ اس کے اوپر جو ہے تھوڑا گزارا کر جائیں گے. اگر آپ نے زیر زمین پانی کو بھی یوٹیلائز کر لیا اور اس کو بھی آپ نے مینج نہ کیا تو پھر آپ لوگوں کے جو ہے وہ کیا ہے. بٹ سر یہ تو لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے نا, یہ 1-8 سال کی بات تو نہیں ہے. ایگزیکٹلی, یہ ہے لانگ ٹرم پلاننگ, جس کے لیے آپ کی پرائیورٹیز جو ہیں وہ ٹھیک کرنی پڑیں گی. ہم لوگ جو ہے شارٹ ٹرم سولوشنز کے لیے اور ریئیکٹیو موڈ میں بھی آپریٹ کر رہے ہیں. کوئی لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہو رہی انفارچونیٹلی, جس کی وجہ سے جو ہے یہ سارا کا سارا پرابلم. شاہ صاحب آپ نے ٹائم نکالا سر, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. میرے پاس ٹائم کی وائنڈ اپ کرنا ہے. خبر صاحب یہ آپ کے لاسٹ کامنٹس, کیونکہ پھر مجھے اس کو وائنڈ اپ کرنا ہے. بالکل سلمان, یہ جو جس طرح سے آپ تذکرہ کر رہے تھے چیف میٹرولوجسٹ کا کہ یہ نارمل بارشیں ہیں, یہ نارمل بارشیں نہیں ہے. 291 ملی میٹر تک لاہور میں بارشیں ریکارڈ ہوئی ہیں, اور ابھی جو گزشتہ روز سے اسپیل جاری ہوا ہے اس کے اندر بھی تقریباً 200 ملی میٹر سے اوپر تک بارشیں گئی ہیں. اس کے حوالے سے سیریس بیسس پہ سوچنا ہوگا, نہیں تو یہ نقصانات بڑھتے جائیں گے. اور خدا نخواستہ جس طرح سے ماحولیاتی تبدیلی کی بات کی جا رہی ہے, پاکستان اس میں سب سے زیادہ متاثرین میں سے ہوگا, کیونکہ ان کے پاس کوئی بھی متبادل پلان یا منصوبہ بندی موجود نہیں ہے. ایون کہ ہمارے تو ڈیمز بھی مکمل نہیں ہیں. پہلے ہم بہت سارے مثال میں گھرے ہوئے ہیں. اگر ایسا کوئی مسئلہ آ گیا جس سے ماحولیاتی تبدیلی کا اثر پاکستان پر آیا تو وہ بہت زیادہ نقصان دہ ہوگا. زاہد صاحب سے میں ذرا لاسٹ کمنٹ دے دوں, کیونکہ یہ جو ڈیمز کی جو صورتحال ہے, یہ تو ان کی پلاننگ ہوتی ہے نا, جو 20-20 سال کے بعد کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں, اگلی نسل کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں تو ابھی نگراں حکومت کے حوالے سے بھی پلاننگ نہیں ہو پاتی ہے. زاہد صاحب کیا کہیں گے؟ دیکھیں میرے خیال میں ابھی جو اس سے پہلے آپ کے پینلسٹ نے بات کی, ایکسپرٹ نے, بالکل دیکھیں کیچمنٹ ایریاز کے ایشو ہیں, سائل ارویژن کے ایشو ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ال پلاننگ ہے. دوسرا آپ کی جو بڑھتی ہوئی انلیگل ہاؤسنگ کالونیز ہیں, آپ بالکل جا کے ٹریبیوٹریز کے پاس پہنچ کے آپ نے امبینکمنٹ ایریاز کے اندر اس تمام آبادی کو روکنا ہوگا, انلیگل کنسٹرکشن کو روکنا ہوگا. دوسرا لانگ ٹرم انہوں نے جو پلاننگ کی بات کی, دیکھیں میں جو دیکھ رہا ہوں وہ خطرناک صورتحال آپ کی کہ آپ کے جو تمام ملکی سسٹم کے اندر پنجاب کے علاوہ جو یہاں سے پانی آتا ہے, آپ کا دریائے سوات لے کے آتا ہے, دریائے کابل لے کے آتا ہے, اس کے علاوہ گلگت بلتستان اور ناردرن ایریاز کے جتنے ہیں, ایبٹ آباد بنسیرا سائڈ سے ٹریبیوٹریز آ کے فیڈ کرتی ہیں, اور وہ دریائے کابل پھر بن کے جاتا ہے آپ کے پنجاب سے گزرتے ہوئے بھی سمندر کے اندر. لیکن آپ کے پاس پلاننگ کچھ نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ آپ کے ایسٹرن بارڈر پہ آپ انڈیا کے ساتھ تو پانی کے ایشوز کو ریزالو کر رہے ہیں, لیکن آپ افغانستان کے ساتھ جو ہمارے ویسٹرن بارڈر کے اوپر ایشوز آئیں گے وہ زیادہ خطرناک ہے, اور آپ کا پورا کھیپی کے جو ہے. ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. زاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور دیگر خبر باز ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ تمام شخصیات کا بہت شکریہ. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. مین وائل اپنا خیال رکھیے گا. موبائل لون ایپلیکیشن سے قرض لینا عوام کے لیے عذاب بن گیا. سود کی زیادتی اور دھمکیاں, شہری نے اپنی جان لے لی. بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ, اٹھائی اس اسکیم کے خلاف آواز. جو ہے لون دینے کے حوالے سے فراڈ بن رہی ہیں اور لوگوں کی زندگیوں سے اور ان کی عزتوں سے بھی کھیل رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہاں پہ 2-3 بڑی اہم چیز ہے. یہ ہے کہ ایسی ایپس جو کہ ایکسیس پرووائڈ کر دیتی ہیں ٹو دی کانٹیکٹس اور اس کے علاوہ ٹو دا گیلری. بول کی خبر پر اداروں نے بھی کس لی کمر, لیا ایکشن. بول کی کاوشیں برابر ثابت ہو گئیں. آن لائن قرض مافیا کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا ہے, کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.